warm welcome to News Edge with Faria Idris. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 साल के बाद मुल्क वापस आ चुके हैं और उन्होंने लाहौर में एक बड़े जलसे से खिताब भी कर डाला। मुस्लिम लीग नून की तारीख का ये बड़ा जलसा कहा जा सकता है क्योंकि पिछले कई दिनों से या कुछ अरसे से एक तासुर बन गया था कि PMLN ज़्यादा लोग एक्टिवेट नहीं कर सक रही है, उनकी लीडरशिप मुल्क से बाहर थी, मेन लीडरशिप मुल्क से बाहर थी, अगरचे 16 महीने वो हुकूमत में भी रहे हैं, लेकिन जो ये जलसा हुआ इसमें एक सब्सटेंशियल तादाद आवाम की नज़र आई। सवाल ये उठा कि लाहौर के जो शहरी थे वो शायद उनकी शिरकत इसमें ज़्यादा नज़र नहीं आई। खिताब में बहुत सारी बातें की नवाज शरीफ ने, उन्होंने एहतसाब के बयानिए से एक किस्म की नज़र आया कि पीछे हटे हुए नज़र आए हैं। उन्होंने अमन की फाख्ता लहराई, उन्होंने ये भी कहा कि वो समझते हैं कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। लेट्स वॉच हिम। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाएं, इनके घरों में खुशियां आ जाएं। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। एक तरफ जो एक वज़ीर आज़म जिला वतन थे वो वापस आ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, उनको स्पेस मिल रही है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में फ़र्द जुर्म उन पर आयद हो रही है। क्या दोहरा मेयार दोबारा नज़र आ रहा है? एक बार फिर पाकिस्तान में वही तरीका कार नज़र आ रहा है? ये एक सवालिया निशान है। नवाज शरीफ की वापसी यकीनन PMLN के लिए बहुत बड़ी खबर है। उनकी तकरीर को मुल्क भर में सुना गया। इस हवाले से गैलप ने एक सर्वे भी किया, लेट्स हैव अ लुक। 80% अफराद ने कहा कि उन्हें नवाज शरीफ की तकरीर पसंद आई, जबकि 12% ने कहा कि उन्हें तकरीर पसंद नहीं आई। 50% अफराद का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगी, जबकि 14% ने मनफी में जवाब दिया। 51% अफराद ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग को इंतखाबात जीतने में मदद मिलेगी। 12% का कहना था कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचेगा। सर्वे में 70% अफराद ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ को सरबराह तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसके अलावा भी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इस सर्वे में, आप उनको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ खुरम दस्तगीर खान, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, मौजूद हैं। खुरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक तो आपको मुबारक हो कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, आपकी पार्टी को यकीनन उसका फ़ायदा होगा, एक सब्सटेंशियल शो भी आपने कर लिया। लेकिन एक जानिब लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैलीज पर पुलिस धावा बोल रही है, वो कन्वेंशन नहीं कर सकते, तो दूसरी जानिब आपको फुल फैसिलिटेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर रही है, इंटरिम गवर्नमेंट्स की फैसिलिटेशन है, दीगर पार्टीज की फैसिलिटेशन है। सो आपको क्या लग रहा है, ये तराजू के पलड़े बराबर हो गए हैं? 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जब इंशाल्लाह आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहीं भी नहीं है, तो ये निगरान हुकूमतों ने जवाब देना है कि अगर कोई भी कोई सियासी जमात इज्तिमा करना चाहती है तो वो इजाज़त ले या ना दे, ये उनकी सवाबदीद है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह 2013 से 18 के दरमियान जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पंजाब में भी और वफाक में भी, PTI कभी भी कोई कदगन नहीं लगी थी और उन्होंने अपने जलसे किए थे। तो अगर हमारी हुकूमत आती है दोबारा, हम तो किसी जमात को सप्रेस करने, क्योंकि हम खुद ये सारी मारें PTI के हाथों खा चुके हैं, सारे जख्म सह चुके हैं, तो लिहाजा हमारी तरफ से तो हमेशा ही एक जमहूरी रवादारी का सबक होगा। लेकिन ये PTI ने भी गौर करना है कि जब परसों जो इज्तिमा था उसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि नफरत की सियासत की मौत हुई और सियासी इंजीनियरिंग की मौत हुई परसों, और दोबारा से जो जमहूरी सियासत है वो जिंदा हुई और सबके सामने खुलकर आई, और सबको पता चला कि जो अगर ऐसा लीडर आता है जो रवादारी पर यकीन रखता है और पाकिस्तान की तरक्की पर यकीन रखता है, तो उसे फिर मैं और तू डाकू करने की जरूरत नहीं होती। खुरम साहब, बहुत बड़ा जलसा, यकीनन एक इम्प्रेसिव शो आपने कर लिया और लोग आपके आ गए, अगरचे एक बड़ा इसमें क्वेश्चन था कितने लोग आएंगे। मीनार पाकिस्तान में
بڑی تعداد میں لوگ آ گئے، لیکن یہ لوگ پورے پاکستان سے لائے گئے. خود آپ کی لیڈرشپ ہمیں بتاتی رہی کہ یہ مختلف جگہوں سے آئے ہیں. کوئی بتا رہا تھا کراچی سے ٹرین آئی ہے، کہیں اور سے ٹرین آئی ہے. سو یو ہیڈ ٹو گیلونائز دا ہول کنٹری. لاہور کی انوالومنٹ اس میں اس طریقے سے کیوں نظر نہیں آئی؟ یہی بات رپورٹرز کہتے رہے جو وہاں کے لوکل رپورٹرز ہیں. ڈان نیوز پیپر نے بھی یہ بات کی کہ نہ نوجوان اس طریقے سے جوش و خروش میں نظر آئے جیسا کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں ہوتے ہیں، نہ ہی وہاں پر لاہوری کراؤڈ نظر آیا. if I must use this word. جی خرم صاحب. یوتھ کی پارٹیسپیشن تو کے بارے میں سوال بالکل ہی میرے تو خیال میں درست نہیں ہے. میں چونکہ مجمع تک اپنا گجرانوالہ سے قافلہ لے کر گیا تھا، لیکن گجرانوالہ سے بھی، اور جب سٹیج سے میں دیکھ پا رہا تھا نوجوانوں کی تو ایک بہت بڑی تعداد مرد و خواتین کی وہاں موجود تھی. تو دوسرا ایشو ہے لاہور کا اور لاہور سے باہر کا. وہ اس پہ ابھی انویسٹیگیشن ہوگی کہ جی لاہور سے کتنے لوگ تھے. لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ وہ جو مینار پاکستان پر ایک بت بنایا گیا تھا 2011 میں کہ جی یہی بھرتے ہیں اور یہی آتے ہیں، وہ بت ہم نے توڑ دیا ہے. سومناتھ کا مندر جو تھا، اور الحمدللہ جو ایک بہت سوالات میڈیا نے چاہے مصنوعی طور پر، غلط طور پر، مفروضوں کی بنیاد پر اٹھائے تھے، وہ سب مفروضے جو ہیں انہوں نے الحمدللہ ہفتے کے روز دم توڑ دیا ہے. اور اس سے بھرپور اجتماع کم از کم میں نے اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھا جو الحمدللہ 21 اکتوبر کو مسلم لیگ نون نے کیا. آپ نے کہا وہاں پہ خود موجود تھے، ہم نے بھی دیکھا، نظر آ رہے تھے، بڑے جذباتی مناظر تھے. جب نواز شریف آئے خود بتائے تھے کہ 6 سال بعد میں ایک جلسے سے خطاب کر رہا ہوں لائیو اس طریقے سے. ان کی بیٹی وہاں پر موجود تھی جنہوں نے بڑی سٹرگل کی، یقیناً گلے لگ گئیں، روئیں، سب لوگ جذباتی ہو گئے. لیکن ایک طریقے سے سٹیج کو ہائی جیک کیا ہوا تھا شریف فیملی نے سر. باقی لیڈرشپ کو اس طریقے سے پذیرائی نہیں ملی جو کہ ایک شریف فیملی کو نظر آئی. جی، 2 باتیں ہیں جی اس میں. ایک تو یہ ہے کہ ہم سب سٹیج پر موجود تھے، باقاعدہ مدعو کیے گئے تھے لوگ، جو تمام سینئرز ہیں چاروں صوبوں کے جو صدور تھے سب موجود تھے. ان سے پھر میاں صاحب ملے بھی بعد میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جذباتیت ہے، ہم سب نواز شریف کے کارکن ہیں، لیکن سیاست کے اندر جس قسم کا ٹارچر، ان میں جیلیں بھی، اس میں میڈیا کی طرف سے ایک طویل جو ہم کہیں گے سلینڈر ہوا ہے وہ بھی، اور اس دوران جو کلثوم نواز کی جو وفات تھی وہ بھی، اور دوسری دفعہ ایسا ہونا کہ پہلے والد کے دور میں بھی جب 2006 میں، اور پھر والدہ کی دفعہ بھی میاں نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے، وہ اپنے والدین کی میت کو کندھا دے کر قبر میں نہیں اتار پائے. یہ ساری جذباتی باتیں ایسے ان کا براہ راست ان کے خاندان سے ہے. اور یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ یہ دیکھ رہے تھے جو تقریر، اور ہم سب لوگ جو موجود تھے، میاں صاحب کا یہ جملہ کہ میں نے اپنی جو خاندان جو ان کے پیارے تھے ان کو سیاست کی نظر کر دیا، یہ بات سب کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ سیاست کوئی صرف کھیل اور اقتدار کا نام نہیں ہے. اس میں بڑی بھاری قیمتیں بھی ادا کرنی پڑتی ہیں. پیپلز پارٹی بھی اس سے واقف ہے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کو حالیہ سالوں میں کھویا ہے. تو لہٰذا یہ بڑی بھاری قیمتیں ہیں جو سیاست میں جمہوری سیاستدانوں نے ادا کی ہیں. تو یہ سب کو یہ بھی بات سمجھ آئی ہے. سر بالکل پیغمبر مومنٹ تھا جب نواز شریف نے ذکر کیا اپنی اہلیہ کی وفات کا، کس طرح ان کو اطلاع ملی، فون نہیں کرنے دیا گیا. انہوں نے کہا میں اپنے والد کو نہیں قبر میں اتار سکا، میں اپنی والدہ کو نہیں قبر میں اتار سکا. کوئی بھی سینسٹیو انسان اس کے اوپر دکھ محسوس کرے گا، لیکن سر سینسٹیوٹی پھر ادھر بھی لائے نا پی ٹی آئی کے اوپر. ان کی جو اطلاعات آئیں، کسی کا بچہ وہ کسٹڈی میں تھے، پیچھے سے فوت ہو گیا، چھوٹا بچہ، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، جنازوں میں بھی جانے کی اجازت نہیں ملی. تو یہاں پر بھی تو ایمپتھی ہونی چاہیے. جی میری پوری ایمپتھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کو یہ جو انسان کے ذاتی خاندانی جو اس قسم کی وفات ہوتی ہے اس پہ ضرور اجازت ملنی چاہیے، سب کو ملنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے پیاروں کی جو آخری رسومات ہے اس کا حصہ بن سکے، اور یہ جو ایک کلوجر کہتے ہیں انگریزی میں وہ حاصل کر سکیں. یہ جو برابر کی جو ہے قانونی جو ریلیف ہے وہ سب کو پاکستان میں ملنا چاہیے.
لیکن ہم نے دیکھا ہے, میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہاں تو جو سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان میں لاکھوں قیدیوں کے برعکس وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ٹہلنے کی جگہ بھی دیں, مجھے ایکسرسائز بائک بھی دیں. تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور میں آپ سے ایگری کروں گا کہ اگر پی ٹی آئی کے ایسے کارکن یا لیڈرز ہیں اور ان کے خاندان میں اللہ خیر رکھے سب پہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو انہیں ضرور اجازت ملنی چاہیے کہ وہ آخری رسومات میں شرکت کریں. صاحب آپ نے سارا معاملہ نگران حکومت پر ڈال دیا ہے. نگران حکومت کو ایسی کیا اتنا کیوں اینیموسٹی ہوگی پی ٹی آئی سے؟ کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے جو کہ مچیمہ صاحب کی سٹوری تھی کہ باپ پارٹی نے پھر ضم ہونا ہے پی ایم ایل این میں؟ از دس گوئنگ ٹو ہیپن؟ یہ نہیں, یہ سوال آپ نے نگران حکومت سے کرنا ہے کہ ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ ایسا کیوں ہے. ہم تو اب کسی بھی صوبے میں یا وفاق میں حکومت میں نہیں ہیں اور ہم اپنی جو سیاست ہے اس کو آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے. انتخابی مہم کا ایک ابتدائیہ تھا وہ ہم نے 21 اکتوبر کو دیکھ لیا. آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف صاحب جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے اور کوشش یہی ہوگی, اس طرح میں نے کہا کہ دو چیزوں کو دفن کرنا ہے. ایک نفرت کی سیاست کو, ہم نے دیکھ لیا ہے کہ نفرت کی سیاست کر کے یا مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر ملک آگے نہیں جاتا. دوسرا یہ ہے کہ جو سیاسی انجینئرنگ کر کے جن لوگوں کو لایا جاتا ہے ان سے بھی ملک نہیں چلتا. تو یہ دو باتیں تو کلیئرٹی ہونی چاہیے. تیسری ایک اور بات بھی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا جس میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہوئی, آگ لگائی, توڑ پھوڑ کی, شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی, یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے. یہ اس قسم کا جو 9 مئی کو آئین کے تحت تحفظ حاصل نہیں ہے. تو لہذا اس کو بھی یقینی بنانا ہے کہ یہ 9 مئی جنہوں نے پلان کیا, جنہوں نے شاہ دی, جنہوں نے اپنی ایک پیٹرنیج میں سب کچھ کروایا, ان کو بھی انشاءاللہ سزا ملے گی. لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے سیاسی انجینئرنگ کا ذکر کیا, سیاسی انجینئرنگ یہ نہیں ہوگی, یہ کیا ہوگا کہ لیڈر اپوزیشن جو کہ شدید تنقید کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے ممبر ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس وقت لوگ کہتے ہیں یہ اس لیے گئے ہیں, پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ پی ایم ایل این نے ان کو آفر کیا کہ ٹکٹ ہم دیں گے, اس وقت ڈینائی کیا جاتا ہے, بعد میں وہ جب چھوڑتے ہیں جا کے پی ایم ایل این کا ٹکٹ لے لیتے ہیں. اس وقت اگین ایک انکلینیشن نظر آ رہی ہے, پیپلز پارٹی یہ شکایت لگا رہی ہے کہ جھکاؤ ہے نگران حکومتوں کا پی ایم ایل این کی طرف, اور خبریں دے رہے ہیں صحافی کہ وہ پھر آپ کو جوائن کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی انجینئرنگ نہیں ہے؟ یہ تو سوال آپ نے ان سے پوچھنا ہے نا جنہوں نے یہ جوائن کی ہیں. ہر شخص جو ہے وہ سیاست میں اپنا مستقبل دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا کریئر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے, اس کے تحت یہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور اب جب کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 9 مئی کے بعد سے چونکہ سب کو یہ احساس ہوا ہے کہ اتنے بھیانک واقعے کے بعد تو یہ جو لیڈران ہیں جو اس وقت ذمہ دار تھے اس ریاست پر حملے کے, ان کی جماعت کے لیے تو جگہ کم ہوگی, کیونکہ انہوں نے سیاست کا جو اور آئینی جو تحفظ کا پورا ایک ایریا ہے اس کو انہوں نے زبردستی توڑ کر وہ اس سے باہر آئے ہیں. میں آپ کو پھر یاد کراؤں کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا, اس طرح کی دہشت گردی اس سے پہلے صرف تحریک طالبان پاکستان نے کی تھی اس ملک میں 2007 کے بعد, کہ جی ایک ہی دن میں آپ نے پورے ملک کے اندر جو ہے ٹارگٹ اڑا دیے ہیں اور بیک وقت دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں. یہ اس کی جو گریوٹی ہے اس واقعے کی, ہم اس کو سیاسی احتجاج کا رنگ دے کر اس کو قابل قبول نہیں بنا سکتے, نہ ہی بنانا چاہیے. جو ناراض افراد ہیں, اگین جو پی ٹی آئی کے ناراض افراد ہیں, انہوں نے بنائی استحکام پاکستان پارٹی, اپیرنٹلی وہ آپ کی مخالف جماعت ہے, لیکن انہی کے برات جہانگیر ترین کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کے گئے نواز شریف صاحب, فارمر پرائم منسٹر, جلسگاہ میں پہنچے, اون چودھری صاحب وہاں پر موجود تھے. اس کو کیا کہیں گے, کیا میسج ہے یہ؟ دیکھیے یہ ہیلی کاپٹر کس کا تھا اور کہاں سے آیا تھا, اس کی بنیاد پر سیاست نہیں ہوگی. سیاست وہ تھی جو ہم سب نے مینار پاکستان کے میدان میں دیکھی, وہ اہم بات اس پر فوکس کرنا ہے کہ وہ لوگ. I can explain. یہ جو ہیلی کاپٹر ہے, it's not just a helicopter sir, it's a symbolic helicopter, it's symbolism. کیونکہ یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جس کے خلاف آپ پریس کانفرنسز کرتے تھے, یا ان صاحب کا ہیلی کاپٹر ہے جن کے جہاز کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے تھے. 2018 کے الیکشن کے بعد
آپ نے کہا کہ اس ہیلی کاپٹر یا ان کے جہاز نے ہمیں حکومت بنانے سے روکا، سو پھر کیسے امپورٹنٹ نہیں ہے، سمبولک ہے کہ اسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب پہنچتے ہیں جلسہ میں؟ جی دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمبولک تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو لاجسٹیکل فیسیلیٹیشن ہے، اس کو اب اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر کس کا، اصل سوال یہ کہ ہیلی کاپٹر کس کام کے لیے استعمال ہوا۔ اگر تو ہیلی کاپٹر نہیں، میرے غالباً جہاز تھا جو 2018 کے بعد پی ٹی آئی کی چونکہ ممبران صوبائی اسمبلی کی تعداد کم تھی، تو تمام آزاد امیدواروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے وہ جہاز استعمال ہوا۔ لیکن اس جہاز کی اونرشپ جو ہے، یا اگر آج ہم مختلف سیاسی حالات میں ہیں، میں پھر کہوں گا کہ ہیلی کاپٹر کی ملکیت کی بنیاد پر سیاست نہیں ہوگی۔ جو لاکھوں عوام آپ نے مینار پاکستان کے میدان میں دیکھیں، ان کی بنیاد پر سیاست۔ رائٹ، سو آپ نے کہا کہ محبت میں دے دیا جہانگیر ترین صاحب نے، بٹ پیپلز پارٹی سمیت اکثر سیاسی جماعتیں نواز شریف کی واپسی کو ایک ڈیل اور پلان کا حصہ قرار دے رہی ہیں، جس کے تحت ان کا وزیر اعظم بننا طے پا گیا ہے۔ خود آپ کی پارٹی کے بھی کچھ لوگ اندرون خانہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر نواز شریف نے ڈیل کی مدد سے ہی آنا تھا پاور میں، تو پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کدھر گیا؟ جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ جی یہ عدلیہ کی طرف سے کوئی نرمی ہے، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، یہ عنایت نہیں ہو رہی، یہ ازالہ ہو رہا ہے ناانصافی کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پہلے کنڈیم کرنا چاہیے کہ 2017 میں جس فیصلے کے تحت نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ غیر قانونی اور ناحق تھا۔ ان کا سیاسی حق ان سے چھینا گیا، ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، پھر اس کے بعد ان کا ایک اور سیاسی حق مسلم لیگ نون کی صدارت کا وہ ان سے چھینا گیا، ہماری جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا سینٹ کے انتخابات میں۔ تو وہ جو میاں نواز شریف کی جو کنوکشن ہے، جس کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے، وہ کنوکشن جو ہے مرحوم جج ارشد ملک نے جس دباؤ کے تحت کی، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ آج جو میں کہوں گا، اگر میں انگریزی استعمال کر سکوں، کہ what we are seeing today is redress, not relief. اوکے، ویری ویری انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈز آئی مسٹ سے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جو واپسی پہ تقریر کی، اس میں تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا۔ اس تو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی احتساب نہیں کرنے جا رہے کسی کا بھی، جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ابھی۔ جی، اگر تو احتساب سے آپ کی مراد یہ ہے کہ انہیں عدالتوں میں ہمیں گھسیٹنا ہے، دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں صرف میاں نواز شریف کی حکومت تھی جس نے یہ ایک بھاری پتھر اٹھایا کہ ایک سابق ڈکٹیٹر کو عدالت میں پیش کیا، مرحوم پرویز مشرف کو، جس کا پھر جو نتیجہ ہے وہ ہم نے 2014 کے عمرانی دھرنے کی صورت میں دیکھا، اور پھر ہم نے اس کے کانسیکوینسز ڈان لیکس میں بھی فیس کیے، اور بھی معاملات میں ایشو ہوا۔ یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب نئی پارلیمان وجود میں آ جائے گی تو اس میں پھر یہ ایک گفتگو ہوگی، سول سوسائٹی سے بھی گفتگو ہوگی، کہ وہ سب لوگ جنہوں نے آئین کی جڑیں کاٹی ہیں، ان سے ان کا شمار کیسے ہوگا، ان کی ریکننگ کیسے ہوگی، اس کا ایک نیا طریقہ ہمیں بنانا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی احتساب تو کرپشن کا ہوتا ہے، یہاں جو جنہوں نے آئین کی جڑیں کاٹی ہیں اور غلط فیصلے کر کے پاکستان کی جمہوریت کو اور جمہوری عمل کو نقصان پہنچایا ہے، ان کا بہرحال حساب ہوگا۔ سو امن کا پیغام دیا نواز شریف صاحب نے، بڑی مومنٹس تھے کیپٹیویٹنگ جب وہ سفید پرندے کو اڑا بھی رہے تھے، لیکن کیا یہ پیغام پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے؟ جی، امن کا پیغام ان سب جماعتوں کے لیے ہے جو پاکستان کے آئین کے تحت ایک جمہوری رواداری، ڈیموکریٹک ٹالرنس کے تحت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ نفرت کی سیاست تو ہم نے کر کے دیکھ لی ہے، اور اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ بے حد نقصان ہوا ہے، نہ صرف اکانومی میں بلکہ فورن پالیسی میں پاکستان کی جو فیڈرلزم ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ تو لہٰذا وہ نفرت کی سیاست جو ہے، پہلی بات تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ ان کی تقریر خود اس رواداری کا ایک اظہار تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا، یا جس امیج کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ تو انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم ان کو رلائیں گے اور ہم ان کو تنگ کریں گے اور ہم کو جیلوں میں ڈالیں گے، ہم کیس ہی اتار لیں گے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے صرف پاکستان کو آگے لے کر جانے کی
روزگار کی، آئی ٹی پاور بنانے کی، عدلیہ کے انسان جو نظام ہے اس میں تبدیلی کی، مختلف لوگوں کو آج سخت ترین مشکلات ہیں، مہنگائی، انہوں نے اس کی بات کی ہے. تو لہٰذا ان کی تقریر آج خود ایک میسج دے رہی ہے کہ ایک ایسا لیڈر ہے جو نفرت پر اور لوگوں کو بے مقصد جیل میں ڈال کر ٹارچر کرنے پر یقین نہیں رکھتا. وہ لوگوں کے خاندانوں کو گالیاں دینے پر اور ان کے بارے میں غلط اور غیر مہذب گفتگو پر یقین نہیں رکھتا. ایک تہذیب کے ساتھ جو جمہوری سیاست ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور مجھے یہی اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ جو پوری تہذیب کی سیاست ہے وہ ہم نے دیکھی بھی کہ مسلم لیگ نون کا اتنا بڑا اجتماع الحمدللہ ہوا. کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوئی. خرم صاحب, I would really like to believe this کہ یہ رواداری اور بڑی سپیریئر سیاست ہے. لیکن میاں صاحب نے ایک بار پھر اپنی تقریر میں خواتین کے اوپر ہٹ کیا. انہوں نے کہا ہماری خواتین خاموشی سے تقریر سن رہی ہیں, ڈھول کی تھاپ پر I'll quote him, ناچ گانا نہیں ہو رہا. سو یہ تو وہ پی ٹی آئی کی خواتین کو ڈائریکٹ اٹیک کرے. یعنی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو بقول ان کے ان ججز کو چھوڑ دوں گا, جنرلز کو چھوڑ دوں گا, پی ٹی آئی چیئرمین کو چھوڑ دوں گا, لیکن خواتین کو ہٹ کروں گا. وائی؟ کیونکہ وہ ولنریبل ہیں. جی انہوں نے خواتین پر بالکل بھی اٹیک نہیں کیا. انہوں نے سمپلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب مسلم لیگ نون کے, اور یہ صرف مینار پاکستان کی بات, جہاں بھی اجتماع ہوا ہے خواتین کو عزت سے ان کا جو جمہوری حق ہے پاکستان کی, وہ برابر شہری ہیں ہر لحاظ سے, وہ ملا ہے. لیکن وہ کسی بھی طرح کسی شخص نے آ کے ہراساں نہیں کیا. تحریک انصاف کے جلسوں میں تو ایک نہیں, وہ ایک لمبی درجنوں ایسے واقعات ہیں جس میں وہاں جو خواتین موجود تھیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شرارت ہوئی. میڈیا کی جو خواتین صحافی تھیں ان کے ساتھ شرارت ہوئی. اور یہ بھی پوائنٹ آؤٹ آئی تھنک کرنا ضروری ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کے دور میں خواتین جو جرنلسٹ اور اینکرز کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت ہی قبیح اور کنڈیمنیبل قسم کے حملے کیے گئے, تو مسلم لیگ نون کی یہ الحمدللہ روایت نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی انشاءاللہ. سر تو پھر ان کو کنڈیم کریں جو یہ ہریسمنٹ کرتے تھے, ان کو کنڈیم کریں, ان خواتین کو کیوں کنڈیم کریں؟ خواتین گائیں, ہنسے, ناچیں, خاموش رہے, یا مرد فار دیٹ میٹر, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو ایک سسٹمیٹک ہم نے پیٹرن دیکھا تھا پی ٹی آئی کا, اور اس خواتین تو نہیں, خواتین سے زیادہ تو وہاں مرد حضرات ناچا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو. وہ اصل میں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک فرق جماعت ہے ہم میں اور ان میں, ایک بڑا واضح فرق ہے کہ ہم خواتین کی اور تمام شہریوں کی جو عزت اور احترام ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے سیاست کرتے ہیں. سو پی ایم ایل این ڈانس کے خلاف ہے, ڈانس منع ہے اس میں؟ نہیں, کیوں نہیں کر سکتے, ضرور کریں. میں صرف یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل این کی سسٹمیٹک پالیسی نہیں ہے. جو آزاد ہیں اور خوشی میں اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. کیونکہ کچھ ہمارے پاس ویژولز ہیں جس میں ہو رہے تھے ڈانس, آپ کے جلسوں میں بھی ہو رہے تھے, بٹ دیٹ واز ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ واز کہ اس وقت کیا ضرورت تھی اس کے پہ بات کرنے کی. بٹ اینی وے یو ہیو ایکسپلین دیٹ. اب آپ کی پارٹی کا لائحہ عمل کیا ہے؟ یو گاٹ یور لیڈر بیک, کریں گے کیا اب آپ؟ جی ابھی تو کچھ دن جو ہیں میاں نواز شریف اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کریں گے, پارٹی کی میٹنگز کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جرنلسٹ اور اینکر سے ملاقات کریں گے. پاکستان کی جو پلس ہے, اگرچہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پوری دنیا میں اویلیبل ہے, میڈیا بھی اویلیبل ہے, لیکن اس کی جاننا چاہیں گے کیا سچویشن ہے. اور زیادہ ان کا فوکس اس بات پر ہوگا کہ جو اکنامک پالیسی ہے, کیونکہ اس وقت کوئی واضح فارمولا کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمیں مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے. تو لہٰذا اس پر بہت سنجیدہ مشاورت آنے والے دنوں میں کریں گے. اور پھر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ عوامی اجتماع بھی کریں گے. انہوں نے دوسرے صوبوں میں بھی جانا ہے, وہ بھی ان کی بہت بڑی ترجیح ہے کہ وہ پنجاب کے علاوہ بھی سندھ میں, خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان جائیں, کے پی جائیں, گلگت بلتستان جائیں, اے جے کے جائیں. تو وہ یہ ایک بڑا سوچا سمجھا پلان ہے جو آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا. لیکن اگلے کچھ دن ہیں, 2 ہفتے ہیں, اس میں وہ مشاورت زیادہ کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ پارٹی کیا سوچ رہی ہے اور جو مختلف لوگ جو آبزرورز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. فیڈرل منسٹر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. ایک بریک پہ جا رہے ہیں اینڈ دیر از لاٹس مور ٹو کم رائٹ آفٹر بریک.
एंड वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला सुना दिया कि सिविलियन अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों की बजाय अवामी अदालत में चलाया जाएगा। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 103 अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं चल सकेगा, जो कि 9 मई के वाकयात में मुलविस थे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से आज का फैसला सुना दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मिलिट्री एक्ट की शक्ल गैर आईनी करार देने की राय पर अक्सरियती अरकान से इख्तलाफ किया। आज के फैसले पर एक नज़र डाल लेते हैं। फैसले के मुताबिक मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 2D1 की दोनों शिकें गैर आईनी करार दी जाती हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाकयात पर 103 अफराद का ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में ही चल सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 59(4) भी गैर आईनी करार दी जाती है। माहिर कानून एतजाज एहसन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को मुस्तहकम करेगा। लेट्स वॉच इट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अहम केस में बहुत अहम फैसला दिया है। फैसला जमहूरियत को, आइन को, कानून के सारे निजाम को मुस्तहकम करेगा और ये भी साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बालादस्ती कानून और आइन की होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन क्या इस पर अमल दरामद हो भी सकेगा, ये एक सवालिया निशान है। कुछ अरसे कबल साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस तरह के फैसले पर अमल दरामद ना होने का वाज़ेह इंदिया दिया था। लेट्स वॉच हिम। इससे बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक तरफ मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई में शामिल अफराद के ट्रायल का आगाज हो चुका था, दूसरी तरफ आज ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। लीगली इम्प्लीकेशन में कितना टाइम होता है इम्प्लीमेंटेशन में? क्या फौरन वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे? चूँकि ये जो डिक्लेरेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसने 2 चीज़ें जो हैं डिक्लेयर की है। एक तो जिन प्रोविज़न के तहत सिविलियन के ट्रायल 21D जो 1952 का मिलिट्री एक्ट है, इसके तहत जो दोनों शिकें हैं उनको अल्ट्रा वायरस यानी आइन से मुतसादम करार देते हुए उनका ऑपरेशन फिलफोर ख़त्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रायल्स हो रहे थे या जो 103 लोग थे कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल के पास, उन तमाम के ट्रायल को और उनकी शिफ्टिंग को या मिलिट्री कोर्ट की इस प्रोसेस इस प्रोसेस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है और साथ में हिदायत की है कि ये तमाम लोग जो हैं वापस उन्हीं मजाज अदालतों को वापस होंगे जहाँ के इलाकों में जिन अदालतों को जुरिस्डिक्शन हासिल है। चूँकि ETC के केसेस हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट के केसेस हैं, तो जिन ETC कोर्ट से इनकी तहवील ली गई हैं ये उन्हीं अदालतों को वापस होंगे। जहाँ तक इस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, चूँकि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इन द नेचर ऑफ डिक्लेरेशन है, तो लिहाजा अब इसके बाद जो है मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री अथॉरिटीज़ अगर कोई ट्रायल करती हैं तो ये इनकॉन्सिक्वेंशल है, यानी इस पे अमल दरामद देयर एंड देन हो चुका है। जब अदालत ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये सारा प्रोसेस जो है कलअदम करार देते हैं और इन शिकों को हम आइन से मुतसादम करार देते हैं, इसके बाद जो है अब ये जो केसेस है, जिस तरह अभी हाल ही में नेप का लॉ डिक्लेयर हुआ था कि जी ये जो अमेंडमेंट है इसको गैर कानूनी, वो डिक्लेरेशन दे दी और इस पर हफ्ते के अंदर अमल दरामद हो गया, क्योंकि ये अदालत से ताल्लुक है। लेकिन हाल ही में एक और फैसला भी हुआ था जो पंजाब इलेक्शन के हवाले से था सुप्रीम कोर्ट का, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक एग्जेक्टिव से था। एग्जेक्टिव ने जो है उसमें असिस्टेंस देनी थी, उसमें फंड्स देने थे। इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक एग्जेक्टिव से नहीं है, ये अदालतों से हैं। जो ETC कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के मातात हैं और तो ये जो एक तासुर है कि इससे हौसला अफजाई होगी उन अफराद की जो जलाओ घराव करते हैं, जो आग लगाते हैं। देखिए, ये जो फैसला हुआ है, जो इस फैसले के नाकिद हैं, थोड़ा सा इस कौम की हालत इज़हार पे रहम करें। दुनिया कहाँ से पहुँच गई और आप सिविलियन के ट्रायल गिराव जलाव में आर्मी ट्रिब्यूनल से करा रहे हैं। और ये जो फैसला है, एतजाज़ साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे आइन को और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती को तक़वियत मिलेगी। मुल्क में आज जो हालात हैं, इस फैसले के वाज़ेह असरात जो हैं मुरतब होंगे। इससे मातात अदलिया और हाई कोर्ट को भी हौसला अफजाई होगी कि वो भी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फ़ैसले दें। नहीं, देखिए, वो एक
لوگ مرڈر کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, لیکن اس کا اپنا طریقہ کار ہے نا, ڈیو پروسیس آف لا بھی ہیں. پھر آرٹیکل 8 ہے کانسٹیٹیوشن میں. میں آپ کو ایک مثال دوں, اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا تو اے پی ایس کے واقعے میں بچوں کی شہادت ہوئی تو تمام پارلیمان نے مل کے ایک قانون بنا دیا 21ویں آئینی ترمیم, جس کے ذریعے انہوں نے ملٹری کورٹس کو جنم دیا. سن سیٹ کلاس تھا 2 سال کا, جس کے بعد 2017 میں وہ عدالت ملٹری کورٹس کی ختم ہو گئی. ضرورت محسوس کی گئی تھی اس وقت کہ جی یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹرائل ملٹری کورٹ سے کرائے جائے تاکہ ان کو سزائیں جلدی دلوائی جا سکے. اب اگر دوبارہ ملٹری کورٹس نے پاکستانیوں کے ٹرائل کراتے تھے, وہ تو ڈکلیئرڈ دہشت گرد جن کا پرسکرائبڈ آرگنائزیشن تھے, وہ جنہوں نے دہشت گردی میں عملی طور پر حصہ لیا ہو, خودکش دھماکے کیے ہو یا فیسیلیٹیٹ کیا ہو. یہاں تو ایسی صورتحال نہیں تھی. یہاں پہ وہ لوگ ملزم گردانے گئے جو لوگ ملٹری انسٹالیشن میں جلاؤ گراؤ کے وقت فزیکلی اندر داخل ہوئے تھے. تو لہٰذا ایک لوگوں نے ریئیکشن کیا عمران خان کی گرفتاری پہ. اور یہ جو 103 لوگ ہیں یہ سارے پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہے. جو آپ نے کہا نا کہ 103 پی ٹی آئی کے لوگ, کون ہیں اس پہ؟ جو ہماری اسیسمنٹ ہے اس میں 50% لوگ جو ہیں وہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے. کس پارٹی سے تعلق ہے ان کا؟ وہ تو اتھارٹیز بتائیں گے جنہوں نے ان کو انٹروگیٹ کیا ہوا ہے. لیکن 50% لوگوں کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, بٹ 50% کا ہے. نہیں, 50% وہ لوگ ہیں جن کو ہم پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اون کر رہے ہیں آپ ان کو. دیکھیں انہوں نے ایک فیل کیا. لوگ قتل بھی کرتے ہیں, دہشت گردی بھی کرتے ہیں, قانون ان کو حق دیتا ہے ڈیفنس کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اتنے کنڈیم ہو گئے ہیں کہ کوئی ان کو. یہ بڑی آپ نے اہم بات بتائی ہے, اس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں جاننا چاہوں گی, لیکن ذرا حسن رضا پاشا صاحب کو بھی شامل ڈیبیٹ کریں. تھینک یو سو مچ پاشا صاحب. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام معاملے کو سپریم کورٹ بار کے چیئرمین کے طور پہ؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں جی, لائرز اکراس دا کنٹری, چاہے وہ بار کونسلز ہوں, بار ایسوسیشنز ہوں, ہمیشہ ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. سیویلینز کورٹ جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں, اور دہشت گردی کے اگر واقعات میں کوئی ملزم ملوث ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں, وہاں پہ بھی مدت تعین کی گئی ہے کہ اتنے عرصے کے اندر فیصلے کرنے ہیں. بات یہ ہے کہ کتنی خوبصورتی سے پی ٹی آئی کے سارے معاملات کو مولڈ کر کے کہتے ہیں جی کہ یہ قانون کی بالکل آئین اور قانون کی بالادستی ہے. ان کے دور میں 27 سیویلینز کا ٹرائل ہوا, سزا بھی ہوئی. یہ ساری چیزیں اس وقت ان کا نہ تو ان کو بنیادی حقوق کا کوئی خیال آیا, نہ آرٹیکل 8 ان کے سامنے آیا, اور نہ ہی آرٹیکل 10A. میں سمجھتا ہوں کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں ہر چیز ان کو اچھی لگتی ہے, ہرا ہرا نظر آتا ہے, اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کہ یہ بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا, باہر نکل کے کھیلا اور بتایا کہ قانون کی عملداری اگر ہونی ہے اس ملک تو وہ اس سے ہوگی. ٹھیک ہے, آرمی انسٹالیشنز پہ ہوا, بہت زیادہ دل دکھا, بہت تکلیف دہ تھا. ابھی ایک ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ایک شہید کے مجسمے کو اس شخص نے اکھیڑ کے اٹھایا ہوا تھا اور نیچے پھینکا. یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی علامت تھی, اس علامت کو کم از کم نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا, اس طرح شدت پسندی نہیں آنی چاہیے تھی. ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ کل آنے والے کل میں کسی کو یہ ہمت اور توفیق نہ ہو کہ وہ ایسی حرکات کرے. بہرحال اس کو پولیٹیکل مائلیج کسی کو نہیں لینی چاہیے, پولیٹیکل جو ہے بینیفٹ اس کا کسی کو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایگریوڈ پارٹی جو بھی اس میں ہوگی اس کے پاس اپیل کا حق موجود ہے, جو کہ سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ میں, جو کہ حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو ویلیڈیٹ کیا, اس میں یہ دیا گیا ہے کہ اپیل کا حق بھی ہوگا, لیکن امپلیمنٹیشن ہو جائے گی آپ کی نظر میں؟ میں نے یہ سوال نوبت صاحب سے پوچھا, آپ کے کتنا وقت لگے گا؟ کیا یہ مقدمے جو شروع ہو چکے ہیں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائیں گے سول کورٹس کو؟
جی یہ بالکل امپلیمنٹیشن اس کی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ججمنٹ ہے وہ آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت تمام اداروں پر بائنڈنگ ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ابھی اپیل کا ٹائم ہے اور 30 ڈیز موجود ہے. شاید وہ اپیل کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی جو بھی اگریڈ پارٹی ہے وہ اپیل میں ضرور جائے گی. رائٹ. دوسری طرف سائفر کیس میں بھی آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سربراہ تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. آج کی سماعت کا کچھ احوال آپ کے سامنے ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے فرد جرم کی صحت سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ جھوٹا، من گھڑت اور سیاسی انتقام پر مبنی کیس ہے. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی فرد جرم کی صحت سے انکار کر دیا. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 27 اکتوبر کا سرکاری گواہان کو طلب کر لیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے جج سے مکالمے میں کہا کہ قوم کو مبارک ہو، منڈیلا واپس آ گیا ہے. عدالت نے شاہ محمود قریشی سے استفسار کیا کہ کیا ان کو چارپائی مل گئی ہے. شاہ محمود قریشی نے جواب دیا کہ جی مل گئی ہے. کمنگ ٹو دس، کتنا آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کیس میں؟ جی اس کیس میں تو بادی نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ وہی توشہ خانے والی جو ریل ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. اور جس انداز سے امین دلاور صاحب نے روزمرہ کی بنیادوں پہ ٹرائل کر کے اپنے فیصلے کے ذریعے انصاف کا بول بالا کیا، وہی چیز اب 27 اکتوبر کو گواہان کو بلا کے نوشتہ دیوار ہے کہ اب سزا ہو جائے گی. سزا تو آپ ایک حوالے سے آپ درست کہہ رہی ہیں. اب دیکھیں اسی جج صاحب کے پاس، ابوالحسن عبدالقرنین صاحب کے پاس میرے اپنے کیسز ہیں سالوں سے پینڈنگ ہیں اور وہ مرڈر کے ہیں، ٹیررزم کے ہیں. لیکن ان میں نہ گواہان ہوتے ہیں، نہ 2 دن کی ایک 1.5 مہینے کی تاریخ بھی نہیں ملتی ہے. لیکن جب عمران خان کے کیسز آتے ہیں تو تب صورت بھی یاد آ جاتی ہے، چابک دستگی، گواہان. اب یہاں پہ آپ ذرا دیکھ لیں، نمبر 1 جیل میں ٹرائل ہو رہے ہیں ہمارے مرضی کے منافی، ان کیمرہ ٹرائل ہو رہے ہیں، پبلک کو ایکسیس ڈینائی ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے کچھ باتیں بتائیں بھی کہ صورتحال کیسی ہے شاہ محمود قریشی صاحب اینڈ عمران خان صاحب کی؟ آپ نے کہا جالی کے پیچھے ہوتے ہیں بٹ وہ انوالوڈ ہوتے ہیں. آج کیس تھا جی اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژن بینچ میں نے ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے فاضل چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کے خلاف. انہوں نے ایک آرڈر تو کر دیا تھا کہ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ ان کے معالجین ہیں، وکلاء ہیں، ان کے فیملی ہے، ان کے پولیٹیکل ایڈیز ہیں، وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں. آرٹیکل 10 کے تحت ایک حق ہیں کسی بھی ملزم کا کہ وکلاء کی ان تک رسائی ہو. اس کے علاوہ ان کے لیے ہم نے ایک ایکسرسائز مشین کی استدعا کی تھی جو مل گئی ہے. تو جس پہ لوگوں نے کوشچن اٹھایا کہ خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ اے سی بھی اتار لو، تو اپنے لیے وہ مشین مانگ رہے ہیں. تو مشین تو پاکستان میں کسی بھی قیدی کو 234 رول پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایکسرسائز مشین ملے گی. اس میں جی ایکسرسائز ہیں، گیمز ہیں، انڈور گیمز ہیں، والی بال ہیں، یہ کیرم بورڈ ہیں. لیکن خان وہاں جا نہیں سکتے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے. وہ وہاں دیگر حوالاتی یا قیدی جو ہیں وہ تو آ سکتے ہیں، خان کو وہ ایکسیس نہیں دے رہے ہیں. تو اور یہ وہاں پہ دنیا کے ہر جیل خانے میں یا جیل میں قیدیوں کی ہیلتھ کی کو پرٹیکولرلی جو ہیں وہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے. اور اب تو جم جو ہیں وہ تقریباً ہر جیل میں جو ہیں وہ ماڈرن جم تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن گزارے حال جو مشین ہو گئی، ٹریڈ مل وغیرہ ہو گئی، خان کو آج ٹریڈ مل دی گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا سائفر کے فرد جرم کے حوالے سے. فرد جرم جو ہیں وہ عائد کیا گیا 6 ایام کے اندر. قانون کہتا ہے کہ نقول دینے کے 7 ایام کے بعد. دوسری بات، ہمیں جو نقولات دی گئی ہیں وہ اصل کاغذات کا 1/3 بھی نہیں ہے. یعنی بہت سارے کاغذات جو ہمیں دیے گئے گزشتہ پیشی پہ میں موجود تھا، وہ جو فائل پہ کاغذات موجود ہیں وہ ہمیں ڈینائی کی گئی. اور آج خان صاحب نے اپنے قلم سے لکھا ہے، انہی کی رائٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ نے ڈاکومنٹس نہیں دیے. تیسری بات یہ ہے کہ فرد جرم بنانے میں آج میں بھی نہیں جا سکا تھا، سلمان صفدر صاحب بھی نہیں تشریف لائے تھے، اور
ہماری طرف سے کوئی ریپریزنٹیشن نہیں تھی جو ان کے لیگلی اپوائنٹڈ وکلاء ہیں. تو وہاں پہ جج صاحب کو ان ایکیوز کی طرف سے جب یہ عذرات آئے تو ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا. انہوں نے عجلت میں جو ہے فرد جرم عائد کر دی اور فرد جرم عائد کرنے کے بعد 2 دن کی تاریخ 27 کی ڈیٹ رکھ دی ہے. یعنی کہ کون سی ٹرین نکلی جا رہی ہیں کہ اب سائفر میں جو ہیں سر فہرست جلدی سے جلدی روزمرہ کی بنیادوں پہ. ٹھیک، تو آپ کو لگ رہا ہے اسپیڈی ہو رہا ہے، فیئر نہیں ہو رہا ہے، سلوک بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ حسن رضا پاشا صاحب، اس کیس کا فیصلہ لگ رہا ہے کہ اسی ماہ آ جائے گا، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، گواہان جو شیڈول گواہان ہیں وہ آئی تھنک 28 گواہ ہیں اور اسی مہینے آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یقیناً ٹرائل کے دوران کوئی کوسچن پوچھنے پہ کوئی صحیح کا وکلاء کا کچھ آبجیکشن، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم یہ بھی ممکنات میں شامل ہے کہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کوئی فیصلہ جج صاحب کا، درمیانی احکامات چیلنج کیے جا سکتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اسی ماہ تو ناممکن سی بات ہے. 27 تاریخ آپ دیکھ لیں، آگے نومبر دسمبر تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے ٹرائل ہو رہا ہے، آپ نے مروت صاحب کی بات سنی، آپ کو لیگل پروسیس ٹھیک لگ رہا ہے؟ دیکھیں، پروسیجر بہرحال اڈاپٹ کرنا چاہیے. پہلا جو فیصلہ تھا توشہ خانہ والا، اس پہ بھی ہم نے اعتراض کیا اور برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ جو جج صاحب ہیں وہ کچھ جلد بازی میں نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے ڈیفینس ایویڈنس طلب کرنے کے باوجود وہ نہیں لینا گوارا کی اور انہوں نے ایک اسیسمنٹ کر کے اپنی ذاتی اسیسمنٹ پہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ ارریلیونٹ ہے، ان کو گواہان کو ارریلیونٹ ڈکلیئر کر کے. تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کو لیٹر آن ایپلیٹ سٹیج پہ یہ چیز بینیفٹ دے گی کہ جو جج صاحب نے پروسیجرل ڈیفیکٹس کیے ہیں اس ٹرائل میں. تو یہاں بھی اگر پروسیجر ڈیفیکٹس ہوں گے تو الٹیمیٹلی بینیفٹ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہی ملے گا. جس طریقے سے نواز شریف کو اب ریلیف مل رہا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ لیٹسٹ سٹیج میں عمران خان صاحب کو بھی اسی طریقے سے ریلیف ملے گا؟ بیکاز جو لوپ ہولز چھوڑ دیے ہیں فیصلے کے اندر. بالکل فریہ، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں دائروں میں. وہی لوگ جو محترم نواز شریف صاحب کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر رہے تھے، نیب کے جو پروسیکیوٹرز ہیں، اور وہ ہر بات پہ اڑ رہے تھے اور ان کی مخالفت کر رہے تھے. تو دیکھیں کتنے رام ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اور وہی پروسیکیوٹر اب خان صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے اسی انداز میں ریزسٹ کر رہے ہیں جس انداز میں میاں نواز شریف صاحب کو ریزسٹ کرتے تھے. تو یہ وہ دائرے ہیں جو ہم پتہ نہیں بطور قوم ہم نے کب تک ان دائروں کا سفر کرنا ہے. مجھے تو لامتناہی سلسلہ نظر آ رہا ہے. رائٹ، لامتناہ سلسلہ آف راؤنڈ سرکلز جس میں گھومے جا رہا ہے پاکستان. بٹ لاسٹ کویسچن ٹو یو، کوئی کیسے اوور آل صورتحال کیسی ہے جیل میں پی ٹی آئی چیئرمین کی؟ از ہی اوکے، از ہی ویل؟ 2 چیزوں پہ میں چونکہ خود جاتا ہوں ٹرائل میں بھی اور ادروائز بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں. جب ٹرائل میں عدالت میں ان کو لایا جاتا ہے تو یہ ہیومن ڈگنیٹی کی منافی ہیں جس جنگلے میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور شاہ محمود صاحب کو ایک جنگل نما پنجرہ سا ہے جو کہ اٹیچ ہیں کورٹ روم کے ساتھ. کورٹ روم بھی جو ہیں 10 بائی 12 سائز کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں 5-6 وکلاء. یہ سہیں کہ میری جو اسٹوڈیو کی ٹیبل ہے اس سے چھوٹی ٹیبل ہے. ٹیبل یہ ٹیبل اس کمرے میں نہیں سما سکتی ہے جو ہمارے اسٹوڈیو کی ٹیبل ہے. ہاں، اور اس کے علاوہ اس میں جج صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا عملہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر 3 پراسیکیوٹر صاحبان آتے ہیں، 6 ہم وکلاء بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو جیل کا عملہ ہوتا ہے، سپرڈنٹ وغیرہ، ڈپٹی، یہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جیل میں یہ ایک چیز پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بی کلاس کی جو فیسلٹیز ہے بحیثیت ایک فارمر پارلیمنٹیرین اور فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہونے کی وجہ سے وہ ان کو نہیں دی جا رہی ہے.
جو غذا جو ان کو دی جا رہی ہے اس کے لیے ہم اپنے تئیں جو جیل مینیول کے تحت پاکستان پریزن رول کے تحت ہم نے خرچہ جمع کیا ہوا ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری آئٹمز جو ہیں بشمول دہی کی بھی ہیلڈ کی جاتی ہے۔ اینی ہاؤ جو مین کنسرن ہیں اور جو خان صاحب آج جس پہ بولے بھی ہیں، نواز شریف صاحب کے آنے پہ اور جس طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی ہیں اور جس طریقے سے جو ہیں آفیشیل پروٹوکول اور جس طریقے سے ان کے جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پہ خان صاحب جو ہیں بڑے کنسرن تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ لا جو ہیں قانون ان کے لیے اور ہمارے لیے ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ جلسہ دیکھا ہے انہوں نے؟ نہیں، جلسہ تو ان کو ٹی وی کی سہولت دی جا چکی ہے، سارے چینلز آتے ہیں اس پہ۔ اب میں تو خود وہ چینل نہیں دیکھے ہیں، لیکن لازماً جو نیوز چینلز ہیں وہ سب آ رہے ہیں ان کے پاس، سو ہی واچڈ دی نیوز، ان کو پتہ تھا کیا ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو علم ہے، لیکن وہ جو جس چیز پہ انہوں نے ایمفیسائز کیا اور وہ درست کہا کہ ایک شخص جو کہ پروکلیمڈ افینڈر تھا، 4 سال سے جو ہیں وہ پی او ڈکلیئر شدہ تھا، عدالتوں کے طلب کرنے کے باوجود نہیں آ رہا تھا، جو بیل ان کو یہ جو سسپینشن آف سینٹینس ہوا تھا اس کو اس نے جمپ اوور کیا، پھر دبئی آتا تھا، سعودی عرب آتا تھا، لیکن پاکستان نہیں آتا تھا۔ اب جب اس نے اپنے وقت پہ آنا چاہا تو پھر اس نے کہا جی میں سرنڈر کرنے آ رہا ہوں۔ رائٹ، جب سرنڈر کرنے آیا تو سرنڈر لوگ کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ، انہوں نے کہا نہیں جی مجھے شان سے سرنڈر کرنا ہے تو میں خود آؤں گا، تو مجھے کچھ ایام دیے جائے، وہ ایام ان کو دیے گئے اور پھر انہوں نے جلسہ کیا۔ تو اس کے بعد جو ہیں اب مری آج تشریف لائے اور کل جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے اور ان کے وکلاء ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جی گرفتاری تو ممکن ہے۔ اس پہ اعتراض کیا پی ٹی ایچ اے میں نے، یہ انصاف کے دور معیار ہیں اور وہ اس نے صحیح آبجیکٹ کیا ہے۔ رائٹ، مروت صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ سائفر کیس میں تیزی نظر آئے گی۔ دوسری طرف جو افسوسناک ڈیولپنگ سٹوری ہے، غازہ پر جاری اسرائیلی بہیمانہ حملوں کو آج 16 روز ہو چکے۔ اس عرصے میں غازہ کے شہداء کی تعداد 4700 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے مطابق شہداء میں 40% معصوم بچے شامل ہیں، جبکہ 16,000 افراد زخمی ہیں۔ اسرائیل نے آج غازہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کو حماس نے ناکام بنا دیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق حماس نے غازہ کی سرحد پر خان یونس کے قریب اسرائیلی زمینی حملے کو پسپا کر دیا۔ اسرائیل نے حملے میں ایک فوجی کے ہلاک ہونے اور 3 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج غازہ اور تل ابیب کے درمیان آئینی بار کی مرمت کے لیے جانا چاہتی تھی۔ اس دوران اسرائیلی فوج کا ٹینک حماس کے عسکری ونگ کی زد میں آ گیا۔ حماس نے اسرائیلی فوج کا 1 ٹینک اور 2 بلڈوزر تباہ کر دیے۔ آج ہم غازہ کے 39% معصوم بچوں کی پکار کوشش کریں گے کہ عالمی برادری کے سامنے پہنچائی جا سکے۔ صورتحال وہاں پہ ایسی ہے کہ جانے کا تو دل کرتا ہے، لیکن جانا کہ میں بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں کچھ رپورٹ ہو سکا ہے ان حالات میں، ہم اس کی کمپائلیشن آپ کو دکھا رہے ہیں۔ لیٹس واچ اٹ۔ کیا ہوگا انجام، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف 1 سال ہو گیا، آج سے 1 سال پہلے جب صبح کو سو کر میں اٹھی تو مختلف واٹس ایپ گروپس پر ایک ہی اندوناک خبر تھی، ارشد شریف کے شہید ہو جانے کی۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو آج ہم سے بچھڑے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہے۔ ایسے میں ان کی فیملی، ان کے بچوں، ان کی والدہ پہ کیا گزری ہے وہ ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ 1 سال قبل ارشد شریف کو کینیا میں پولیس نے شناخت میں غلط فہمی کا واقعہ قرار دے کر قتل کیا تھا۔ 1 سال گزرنے کے باوجود تاحال ارشد شریف کے قاتل کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکے۔ ارشد شریف بلا شبہ انڈسپیوٹڈ پاکستان کی تحقیقاتی صحافت کا سب سے بڑا نام تھے۔ ارشد شریف نے اپنے پروگرامز کے دوران کرپشن کے درجنوں سکینڈلز بے نقاب کیے۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم صحافت اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کو دیکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔